सड़क दूर तक वीरान थी और इस रास्ते का इंतखाब करके खालिद साहब ने शायद गलती कर दी थी। ज़रीना बेगम भी खालिद साहब को 2 से 3 मरतबा सुना चुकी थीं कि आपको शॉर्टकट के चक्कर में इस कदर वीरान रास्ता नहीं लेना चाहिए था। यहाँ पर तो ना किसी गाड़ी की आमदो रफ्त है, ना कोई बंदा आ जा रहा है। ऊपर से यहाँ पर गंदगी और बदबू का एक अलग ढेर लगा हुआ है और उसकी वजह से जो ताफन उठ रहा है वो हम लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन खालिद साहब ने ज़रीना बेगम को यकीन दिलाया कि एक दफ़ा पहले भी वो इस रास्ते से गुज़र कर गए थे और करीब 1 घंटे का रास्ता उन्होंने 15 से 20 मिनट के अंदर तय कर लिया था। बस यही थोड़ा सा गंदगी का ढेर है, इसको क्रॉस करने के बाद हम मेन सड़क से जा मिलेंगे और जैसे ही हम मेन सड़क के साथ मिलेंगे करीब 1 घंटे का रास्ता हम 20 मिनट में तय कर चुके होंगे, इतना फ़र्क पड़ेगा। ज़रीना बेगम खामोश हो गई थीं। उन्होंने शायद अपने शौहर से अब बात ना करने का फ़ैसला कर लिया था। छोटी शमा उनकी गोद में थी। शमा अभी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, करीब 1.5 से 2 महीने की बच्ची थी जो कि अपनी माँ की गोद में थी। ज़रीना और खालिद दोनों मियाँ बीवी थे और अपने एक जानने वाले के घर गए हुए थे। खालिद साहब का दोस्त था जो कि उनके साथ दफ्तर में काम करता था। उसके बेटे की सालगिरह थी और वहाँ से सालगिरह का फंक्शन अटेंड करके वो वापस आ रहे थे। अगर सीधा सीधा हाईवे रोड से वो अपने घर की तरफ जाते, करीब 1.5 से 2 घंटे का रास्ता था कि वो अपने घर गाड़ी पर पहुँचते। यानी उनके दोस्त का घर इतना दूर था कि वो 1.5 से 2 घंटे में अपने घर पहुँचते। ऐसे में बीच में ये एक शॉर्टकट रास्ता था कि जिसके ज़रिए से खालिद साहब ने ये यकीन दिलाया था कि वो 15 से 20 मिनट से ये रास्ता क्रॉस कर जाएंगे और जैसे ही वो 15 से 20 मिनट में ये रास्ता क्रॉस करेंगे उसके बाद उनका घर बिल्कुल नज़दीक रह जाएगा और वो 1.5 से 2 घंटे वाला रास्ता करीब 1 घंटे के अंदर तय कर लेंगे। अगरचे इस वीरान सड़क पर आने से ज़रीना बेगम ने उन्हें मना किया था कि इस सड़क पर बहुत कम लोग आते थे, लेकिन बहरहाल ये सड़क अब खालिद साहब ने अपने रूट में अपना ली थी। इस सड़क पर ना आने का मकसद ये था कि यहाँ पर ज़्यादातर इर्द गिर्द गंदगी के ढेर थे। लोगों ने यहाँ पर बाकायदा जो है वो कूड़ा करकट फेंकने का इंतज़ाम बना रखा था। बीच में ये सड़क थी जो कि कुछ थी तो साफ़ सुथरी ही, लेकिन उस कूड़ा करकट की वजह से यहाँ पर एक तौफन सा रहता था, एक बदबू सी हर वक्त फैली रहती थी। इस रास्ते पर इस कूड़ा करकट के अलावा घने दरख्त थे और इन घने दरख्तों में ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पर मज़ीद पुरअसरारियत का इजाफ़ा हो रहा था। खालिद साहब ने करीब आधा रास्ता तय कर लिया था कि अचानक से ज़रीना बेगम ने खालिद साहब को रुकने का इशारा किया। जैसे ही ज़रीना बेगम ने हाथ उठा करके खालिद साहब को रुकने का इशारा किया, खालिद साहब ने गाड़ी को ब्रेक लगाई और सवालिया निगाहों से ज़रीना बेगम की तरफ देखा। वो ज़रीना बेगम से पूछना चाहते थे कि आखिर उसे क्यों रुकने का इशारा किया गया है। ज़रीना बेगम ने कहा, 1 मिनट ठहरिए, बच्ची पकड़िए, मैं आती हूँ। उन्होंने शमा को खालिद साहब के हवाले किया और फटाफट से दरवाज़ा खोल करके नीचे उतर गई। शायद उन्होंने गंदगी के ढेर पर कुछ महसूस किया था। फिर वो आगे बढ़ती गईं। उनका शक सही साबित हुआ। कपड़े में लिपटी हुई ये भी एक कोई बेटी थी या बेटा था, कोई ऐसा बच्चा था जो कि कपड़े में लिपटा हुआ था। इसे बाकायदा एक सफ़ेद चादर में लपेट करके यहाँ रखा गया था। वो बच्चा क्योंकि हाथ पांव मार रहा था, ज़िंदा था, इसलिए इस बात को ज़रीना बेगम ने नोटिस कर लिया था और शौहर से कह करके अपनी गाड़ी को रुकवाया था। ये मंज़र अब खालिद साहब भी देख भी चुके थे, समझ भी चुके थे, लिहाजा वो भी गाड़ी को लॉक करने के बाद नीचे उतर आए। उन्होंने देखा तो वो वाकई ही में एक लड़की थी। उसने कोई कपड़े नहीं पहन रखे थे और सिर्फ़ उसे एक चादर में लपेट करके वहाँ पर डाल दिया गया था। ये बच्ची कोई ज़्यादा बड़ी मालूम नहीं होती थी। ऐसा मालूम होता था कि ये बच्ची चंद दिन की बच्ची है।
ایک ایسی بچی کہ جو ابھی صرف چند دن کی بچی تھی، جسے نہ جانے کون ظالم تھا جو کہ اس قدر ویران جگہ پر پھینک کر کے چلا گیا تھا۔ یہ بچی کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اس کے والدین کہاں تھے، اس کے بارے میں نہ تو زرینہ بیگم کو پتہ تھا اور نہ حالت صاحب جانتے تھے۔ زرینہ بیگم کیونکہ ایک ماں تھی، اس لیے اس نے اس بچی کو اٹھا کر بھی اپنے سینے سے لپٹا لیا تھا۔ شمع پہلے ہی اپنے والد کے پاس تھی۔ جیسے ہی اس نے اس بچی کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لپٹایا، وہ بچی شاید زرینہ بیگم کی چھاتی سے دودھ ڈوڑنے لگی۔ شاید اسے بھی قدرت کے اس نیم کا پتہ تھا کہ ماں کی چھاتی میں بچے کے لیے دودھ ہوتا ہے۔ اس بات کو زرینہ بیگم نے محسوس کر لیا، لہٰذا وہ اس بچی کو اٹھا کر کے جلدی سے گاڑی میں آ گئی۔ شکر ہے کہ گرمی کے دن تھے، سردی نہیں تھی، ورنہ یہ لڑکی تو ٹھٹر کر کے سردی میں ہی پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ بہرحال وہ اس بچی کو لے کر کے وہاں پر آ گئی تھی۔ ارد گرد نہ تو کوئی انسان تھا نہ کوئی جانور تھا، اسی لیے شاید یہ بچی محفوظ رہی تھی۔ وہ اس بچی کو لے کر کے گاڑی میں آئی تو اس نے فوری طور پر خالد صاحب سے کہا، مجھے یہ بچی بھوکی لگتی ہے، مجھے اسے دودھ پلانے دیں۔ وہ بچی اب باقاعدہ رو بھی رہی تھی اور اس کے رونے کی آواز جو ہے اب زرینہ بیگم کو اس طرف متوجہ کر رہی تھی کہ اس بچی کو دودھ پینا ہے۔ زرینہ بیگم نے اس بچی کو دودھ دینا شروع کر دیا، کیونکہ اس کی اپنی خود کی 1 ماہ کی بچی تھی، اس لیے دودھ اس کے پاس تھا جو کہ وہ بچی کو پلا رہی تھی۔ وہی دودھ اگر یہ پی لے گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، اس کی جان بچے گی، یہ بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نے اس بچی کو دودھ دیا۔ دودھ پینے کے بعد اس بچی کے چہرے پر سکون، اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی۔ اب اس نے خالد صاحب سے کہا، جو کہ اس کے شوہر تھے، کیا کیا جائے، اس کو یہاں نہیں چھوڑ سکتے، یہ ایک انسان کا بچہ ہے، کوئی جانور کا بھی ہو تو لوگ نہیں چھوڑتے، یہ تو پھر انسان ہے۔ خالد صاحب نے کہا کہ کرنا کیا ہے، اس کو بھی ساتھ لے لو، ہم یہی سمجھیں گے کہ ہماری صرف شمع بیٹی نہیں، اللہ نے ہمیں ایک اور بیٹی دے دی ہے۔ یہی سوچ کر زرینہ نے اب دونوں ہی بیٹیوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ دونوں کو اس نے ایسے طریقے سے لٹایا تھا کہ دونوں اطمینان سے اس کی گود میں لیٹ گئی تھی۔ وہ بچی جو کہ وہاں سے اٹھائی تھی، شاید دودھ پینے کے بعد اس قدر پرسکون ہوئی تھی کہ وہ لڑکی سونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ لڑکی سو گئی۔ اب ایک چیز جو کہ اس لڑکی کے کلائی کے اوپر تھی، یہ زرینہ بیگم کی نظر پڑی۔ اس کے کلائی کے اوپر کسی نے باقاعدہ کسی سیاہی یا قلم سے یا کسی مارکر سے کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ لکھا ہوا کسی اور زبان میں تھا، کسی ایسی زبان میں کہ جو زرینہ بیگم کو پتہ نہیں تھی۔ اب اس نے خالد صاحب کو اشارہ کیا، اس نے کہا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے جو کہ اس کے ہاتھ کی کلائی کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور اس کو دیکھ کر کے کیا لگتا ہے، یہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے۔ خالد صاحب جو کہ بہت سی زبانوں پہ عبور رکھتے تھے، پڑھے لکھے تھے، اور اپنی بیگم کے مقابلے میں بہت سی دیگر زبانیں بھی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بچی کی کلائی کو پکڑ کر کے گاڑی چلاتے ہوئے ہی اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھر اس نے اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد کہا، زرینہ یہ اوم لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے بھی اسے یہاں چھوڑا ہے، یا تو وہ خود ہندو ہے، یا یہ جو بچی ہے یہ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے کلائی پر یہ اوم لکھا گیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ لوگ اسے یہاں ڈال کر چلے گئے ہیں۔ اوم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑکی ہندو ہے۔ خالد صاحب نے کہا، یہ لڑکی ہندو نہیں ہے، یہ لڑکی ایک بچی ہے جس کا ابھی کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ جس مذہب میں آنکھ کھولے گی، جس تربیت کو لے گی، جیسا وقت گزارے گی، جن لوگوں میں رہے گی، یہ اس چیز کو اپنا لے گی۔ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہاں، اسے چھوڑ کر جانے والوں کا مذہب ضرور تھا، شاید وہ ہندو رہے ہوں گے، اور اتنی ویران جگہ پر، ایک ایسی جگہ پر جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو، اسے چھوڑ کے جانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ یہ شاید بھوک اور پیاس سے ایریاں رگڑ کر کے مر جائے گی، یا پھر اسے کوئی جانور اٹھا کے لے جائے گا، اور انہیں جو بھی وہ لوگ تھے اس بچی کی ضرورت نہیں تھی، ان کے لیے یہ بچی صرف ایک اضافہ تھی، ایک بوجھ تھی۔ یہ ہمیں اتفاق سے مل گئی ہے، اب ہم اسے لے کر کے جائیں گے،
جیسے ہم اپنی شمع کی پرورش کریں گے ویسے ہی ہم اس کو بھی پالے پوسیں گے، اور یہ صرف ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ہماری بیٹی نہیں ہے۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور دیکھنے میں پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ بس اس کی کلائی کے اوپر یہ اوم کا نشان جو کہ کسی عارضی سیاہی سے تھا، امید ہے کہ نہلانے سے یا پھر اس لڑکی کو صاف ستھرا کرنے سے یا اس کو 2-4 روز میں کپڑے وغیرہ تبدیل کرا کے اس نشان کو مٹا دیا جائے گا اور یہ نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، اور بالکل اسے اس بات کی شناخت نہیں رہے گی کہ یہ ایک ہندو لڑکی ہے یا کہ پھر مسلمان ہے۔ اب دونوں گاڑی چلاتے ہوئے اس کا نام سوچنے لگے۔ ان کے ذہن میں ایک بات تھی، اور وہ بات کچھ یوں تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی شمع کا نام پہلے ملائکہ رکھنے کا سوچا تھا، اور جب شمع پیدا ہوئی تھی تو ایسا ہوا تھا کہ شمع کا نام خالد صاحب کی والدہ نے یعنی کہ شمع کی دادی نے رکھ دیا تھا۔ جب انہوں نے نام رکھ دیا تو خالد صاحب خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ دادی نے جو کہ خالد صاحب کی ماں تھی نام رکھا تھا، اب اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شمع نام رکھ دیا تھا، شمع کا نام رکھا جا چکا تھا۔ اب خالد صاحب سے یہی امید تھی کہ وہ اس لڑکی کا نام ملائکہ رکھیں گے، اور وہی ہوا کہ انہوں نے زرینہ بیگم کو کہا زرینہ اس بچی کا نام ملائکہ ہوگا۔ زرینہ بیگم کیونکہ جانتی تھی کہ انہوں نے ملائکہ ہی رکھنا ہے، اس لیے اس نے ہاں میں ہاں ملا دی، اور اس طریقے سے وہ لوگ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر واقعی وہ شارٹ کٹ انہیں 1 گھنٹے کے اندر گھر لے آیا۔ خالد صاحب کی والدہ زندہ تھیں جبکہ والد انتقال کر چکے تھے۔ ایسے میں جب انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ انہیں ایک بیٹی ملی ہے اور اس کا نام انہوں نے باقاعدہ راستے میں گاڑی میں ملائکہ رکھ بھی دیا ہے، اور اس لڑکی کے کلائی کے اوپر اوم کا نشان ہے، اس بات کے باوجود سغرا خاتون نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنا لیا تھا اور رگڑ رگڑ کر پانی سے اس جگہ کو صاف کر دیا تھا، اور وہ جو اوم لکھا ہوا تھا وہ کیونکہ ایک عارضی سیاہی سے تھا وہ کافی حد تک مٹ گیا تھا، اب اس کا نہ ہونے کے برابر نشان رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ کر کے وہ اس بات کا اطمینان کرنا چاہتی تھیں کہ اب یہ لڑکی مسلمانوں کے گھر آ چکی ہے اور اس کا نام ملائکہ رکھا جا چکا ہے، اور یہ اب یہاں اس گھر میں رہ کر کے پرورش پائے گی اور اس گھر میں رہ کر کے اپنی اگلی زندگی گزارے گی۔ وقت گزرنے لگا اور ملائکہ اور شمع دونوں بہنیں بڑی ہونے لگیں۔ ملائکہ بے انتہا خوبصورت تھی، اس کا رنگ گورا چٹا، اس کے نین نقش بہت ہی پیارے تھے، اس کا قد کاٹھی بہت اچھی تھی، اس کی جسامت بہت اچھی تھی، جو بھی اسے دیکھتا رہ جاتا۔ 7-8 سال کی عمر میں ہی اس نے اسکول کے ہر لڑکی ہر لڑکے کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا، کیونکہ اس قدر حسین تھی کہ ہر کوئی دوستی کرنا اس سے اپنا فخر سمجھتا تھا۔ اس کے مقابلے میں شمع ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، اس کا رنگ سانولا تھا اور اس کے نین نقش اگرچہ بہتر تھے لیکن وہ ملائکہ سے بہت پیچھے تھی۔ دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ملائکہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہے، اور نہ ہی ملائکہ کو کبھی یہ بات بتائی گئی تھی اور نہ ہی ملائکہ اس بات کے بارے میں جانتی تھی۔ یہ حسن، یہ جوانی، یہ رعنائی انسان کو غرور اور تکبر میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے جب ملائکہ کالج لیول تک پہنچی تو اسے اپنے حسن پر اس قدر ناز اور فخر تھا کہ وہ بہت سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے تھی، لیکن اس نے کبھی بھی کسی کے لیے خود اپنے دل میں نرم گوشہ محسوس نہیں کیا تھا۔ ادھر شمع بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی کالج پہنچی تھی، لیکن شمع کے ساتھ ہمیشہ کی طرف وہی سسٹم تھا کہ اسے لوگ پسند تو کرتے تھے لیکن صرف اس کی عادت کی حد تک، کہ وہ ایک سادہ اور اچھی عادت کی مالک لڑکی تھی، کسی کی برائی نہیں کرتی تھی، کسی کے خلاف نہیں چلتی تھی، اور یہ وہ باتیں تھیں جو کہ ظاہری بات ہے کہ شمع کے اندر موجود تھیں۔ دونوں بہنیں تھیں،
لیکن دونوں بہنوں میں بھی بڑا فرق تھا۔ ملائکہ شمع کو اپنی بہن کہتے ہوئے بھی ہچکچاتی تھی، کیونکہ ملائکہ کو پتہ تھا کہ وہ بے انتہا خوبصورت ہے، اس کے پاس بے انتہا حسن ہے، اور وہ شمع کی نسبت بہت زیادہ دوست بنا سکتی ہے، جبکہ شمع کے کچھ زیادہ دوست نہیں تھے۔ شمع کے بس وہی دوست تھے جو کہ اسی کی طرح سادہ زندگی گزارنے والے تھے۔ پھر اس کالج میں ایک لڑکا جس کا نام زرار تھا، گورا چٹا، صحیح معنوں میں ایک ایسا جوان کہ کوئی بھی لڑکی اس کو پانے کی خواہش کرے۔ زرار اس قدر خوبصورت تھا کہ کئی لڑکیوں کی خواہش تھی کہ زرار کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ سلسلہ دوستی کا، محبت کا چل نکلے، لیکن زرار بھی ایک ایسا انسان تھا کہ جسے اس بات کا احساس تھا کہ وہ بے انتہا خوبصورت ہے، اور وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے بالکل اپنے لیول کی کوئی لڑکی چاہیے۔ جب یہ باتیں ایک ہی کالج میں رہ کر کے آگے بڑھنے لگیں تو ایسے میں زرار وہ پہلا شخص تھا کہ جو ملائکہ کی طرف متوجہ ہوا، اور ملائکہ وہ پہلی لڑکی تھی کہ جسے اپنے قابل اگر کوئی لڑکا پورے کالج میں لگا تو وہ زرار لگا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ زرار ایک ایسا لڑکا تھا کہ جو ملائکہ سے محبت تو کرتا تھا لیکن ابھی تک کوئی اظہار نہیں تھا، اور اسی طریقے سے ملائکہ بھی اس سے محبت کرتی تھی اور کوئی اظہار نہیں تھا۔ دونوں کے درمیان کچھ تھا، لیکن یہ جو کچھ بھی تھا ابھی تک ظاہر نہیں تھا، کیونکہ ظاہر نہیں تھا اس لیے یہ جو بھی تھا پوشیدہ تھا۔ ایسے میں جیسے کہ کالج کی ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ زرار اس کے ساتھ دوستی کرے یا اس کے ساتھ محبت کے دو میٹھے بول بولے، ایسے میں یہ خواہش ظاہری بات ہے کہ شمع کے دل میں کیسے نہیں ہو سکتی تھی، لیکن شمع ہمیشہ کی طرح پیچھے تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ زرار جیسا لڑکا شمع کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا۔ ایک معمولی رنگ روپ کی ایک معمولی لڑکی جو کہ ایک سادہ سی لڑکی، ایک سمپل سی لڑکی تھی، ظاہری بات ہے کہ وہ زرار کی منظور نظر نہیں ہو سکتی تھی۔ زرار کو ہمیشہ سے اپنے جیسی حسین لڑکی کی ضرورت تھی، اور اسے وہ حسن، وہ رعنائی، وہ دلچسپی، وہ شباب اگر کسی لڑکی میں نظر آتا تھا تو وہ لڑکی جو تھی وہ صرف اور صرف ملائکہ ہو سکتی تھی، اور ملائکہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ جس کالج میں یہ دونوں بہنیں پڑھ رہی تھیں اور جس کالج میں زرار بھی پڑھ رہا تھا، اس کالج کے پرنسپل کی بھی ایک بیٹی تھی جس کا نام تہمینہ تھا۔ تہمینہ بھی بلا کی خوبصورت تھی، وہ کبھی کبھار ہی یہاں پر آیا کرتی تھی، اور جب وہ کالج میں آتی تھی تو لوگ اسے بھی آہیں بھر بھر کے دیکھتے تھے، اور سب لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ یہ پرنسپل کی بیٹی ہے اور یہ کسی کو بھی لفٹ نہیں کراتی۔ ایسے میں جب زرار کی نظر تہمینہ پر اور تہمینہ کی نظر زرار پر پڑی تو تہمینہ بھی زرار کو پسند کرنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ زرار ایک ایسا لڑکا ہے کہ جو واقعی بلا کا خوبصورت ہے، سرخ سفید رنگت، اونچا قد، اچھی شکل، اچھے نقش، اور اس کے اوپر بھرا بھرا جسم۔ یہ ایک ایسا لڑکا تھا جو کہ تہمینہ کا منظور نظر ٹھہرا، اور پہلی بار تہمینہ کا دل بھی کسی کو دیکھ کر کے دھڑکا۔ تہمینہ بھی زرار میں دلچسپی لینے لگی، اور آئے دن کسی نہ کسی بہانے سے اب وہ کالج آنے لگے۔ وہ پرنسپل کی بیٹی ہونے کے ناطے کسی بھی اسٹوڈنٹ سے بات کرتی تھی، کسی کو بھی اپنے پاس بلا لیتی تھی، کسی کے ساتھ بیٹھ کر بھی میٹنگ کر لیتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ کسی کو اس کے دل کی بات کا نہیں پتہ تھا۔ زرار کے ساتھ اس کی ملاقاتیں بڑھنے لگی تو اس بات کا کچھ نہ کچھ ملائکہ کو احساس ہوا کہ ملائکہ نے ابھی تک زرار سے اظہار محبت نہیں کیا تھا۔ وہ زرار کو پسند ضرور کرتی تھی اور زرار بھی اسے پسند کرتا تھا، اس بات کا بھی اسے اندازہ تھا، لیکن یہ پسندیدگی کبھی محبت کے اظہار تک نہ تو اس طرف سے پہنچی تھی اور نہ اس طرف سے پہنچی تھی۔ لیکن اب تہمینہ کے بیچ میں آ جانے سے اس بات کا ملائکہ کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ حسن، شنائی، رناب، شباب، یہ سب
صرف ملائکہ کے پاس نہیں تھا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو نایاب تھی کہ قدرت ایک کو دے اور دوسرے کو نہ دے۔ تہمینہ کسی طریقے سے ملائکہ سے کم نہیں تھی، وہ ملائکہ کے لیول کی لڑکی تھی۔ اس لیے ملائکہ کو یہ لگنے لگا کہ وہ زرار کو اگر اس سے چھین کر لے گئی تو یہ ملائکہ کی بہت بڑی ہار ہوگی۔ ایسے میں ایک ایسی لڑکی کہ جس نے کبھی آج تک ہارنا نہیں سیکھا تھا، جو اپنی سگی بہن کو، جس گھر میں رہتی تھی، جس والدین کی دیکھ ریکھ میں رہتی تھی، وہ اپنی سگی بہن کو کبھی اپنے لیول تک نہیں لے کے آئی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنی بہن کو اپنے سے دور رکھا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ ملائکہ بے حد حسین تھی اور شمع ایک معمولی شکل صورت کی لڑکی تھی۔ ایسے میں ملائکہ تہمینہ کو کیسے موقع دے سکتی تھی کہ وہ زرار کی طرف بڑھے؟ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، یہی چیز سوچ کر کے اس نے کوئی ایسی چال چلنے کا سوچا کہ جس میں تہمینہ جو ہے وہ زرار سے پیچھے ہٹ جائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ ایک راستہ ہے جس میں وہ ایسا کر سکتی ہے، اور وہ راستہ اس نے اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے پتہ تھا کہ تہمینہ کے پاس ایک گاڑی ہے جسے وہ خود ڈرائیو کرتی ہے۔ اگر اس گاڑی میں کچھ خرابی کر دی جائے، جو کہ ملائکہ کے لیے کرنا مشکل نہیں تھا، ملائکہ کو بھی گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں میں، ان چیزوں میں بہت روچی تھی، اور ان چیزوں کے بارے میں اس کی معلومات جو ہے وہ اس قدر زیادہ تھی کہ جسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ کوئی باقاعدہ مکینک تو نہیں تھی، لیکن کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو کہ اس نے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے بارے میں نہ پڑھ رکھی ہو اور اس کے میکنزم کو وہ نہ سمجھتی ہو۔ اس لیے جو گاڑی تہمینہ استعمال کرتی تھی، اس گاڑی کی الف سے یہ تک، یعنی مکمل کہ وہ کہاں سے بنتی ہے، اس کی کمپنی کہاں پر ہے، اس میں کون کون سا پرزہ لگتا ہے، کس چیز کی فٹنگ کہاں پر ہوتی ہے، اس کی بریک کا کیا نظام ہے، اس کے انجن کا کیا نظام ہے، اس میں کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، کہاں تک یہ کمفرٹیبل ہے، حادثے کی شکل میں اس کی کس کس چیز کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ وہ معلومات تھی جو کہ ملائکہ کے دماغ میں فیڈ تھی۔ کیونکہ یہ اس کا شوق تھا، اس لیے اس چیز کے بارے میں اس نے مکمل پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ وہ ذہنی طور پر اگر کوئی بھی کسی بھی گاڑی کے بارے میں ملائکہ سے معلومات لے گا یا ملائکہ سے بات کرے گا تو وہ اسے اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن مہیا کر دے گی کہ خود گاڑی بنانے والے بھی شاید اس کے بارے میں اتنا نہ جانتے ہوں۔ یہ بات اگرچہ کالج میں سب کو پتہ تھی، لیکن کالج میں کسی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ملائکہ نے تہمینہ کی گاڑی میں باقاعدہ خرابی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تہمینہ جب بھی کالج میں آتی تھی، اپنی گاڑی کو کالج میں ایک ہی جگہ پارک کرتی تھی۔ وہ پارکنگ یا تو پرنسپل صاحب کے لیے، یعنی کہ اس کالج کے کرتا دھرتا کے لیے مخصوص تھی، یا پھر تہمینہ کے لیے تھی، کیونکہ تہمینہ بھی اپنی گاڑی وہیں پر کھڑی کرتی تھی۔ اب کی بار باقاعدہ ایسا سوچ لیا گیا تھا، ملائکہ نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچی تھی کہ جیسے ہی تہمینہ یہاں پر آئے گی اور اپنی گاڑی کو یہاں پر پارک کرے گی، وہ کچھ نہ کچھ موقع دیکھ کر کہ جب لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوں گے، بس ایک معمولی سی تبدیلی وہ کرے گی جس کے لیے اسے 5 منٹ درکار تھے۔ وہ اپنی اس ٹیکنیکل مہارت کا یہ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ 5 منٹ اتنے تھے کہ کسی کو شک بھی نہیں پڑے گا کہ یہ 5 منٹ ملائکہ کہاں غائب رہی، اور ان 5 منٹ کے اندر وہ اس گاڑی میں ایک ایسی ٹیکنیکل خرابی کرے گی کہ جو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تہمینہ سے جان چھڑوانے کا باعث بنے گی۔ جب تہمینہ نہیں رہے گی تو زرار صرف اور صرف ملائکہ کا ہوگا، کیونکہ آج کل
زرار اور تہمینہ کی بڑھتی ملاقاتیں اسے کھٹک رہی تھیں اور اسے لگ رہا تھا کہ کہیں تہمینہ زرار کو اس کے ہاتھوں سے نکال کر لے نہ جائے۔ یہی اس نے سوچ لیا تھا۔ لہٰذا اس روز جب تہمینہ کالج میں آئی، کالج میں بے پناہ رش تھا اور بے پناہ لوگ تھے، کیونکہ یہ کالج کا ایک چھوٹا سا فنکشن تھا جو کہ ایک پارٹی کی شکل میں تھا، جو کہ آج کے روز کی جا رہی تھی۔ اس فنکشن کا فائدہ ملائکہ کو اتنا ہوا کہ ملائکہ کو چند سہیلیوں کے ساتھ، چند دوستوں کے ساتھ اس پارکنگ میں جانے کا موقع مل گیا جہاں پر گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ ویسے ہی گھومتے پھرتے ان سہیلیوں کے ساتھ وہاں پر آ گئی تھی اور پھر وہ تہمینہ کی گاڑی کے پاس ہی اپنی چند دوستوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ ان سے گفتگو بھی کرتی رہی اور نظر بچا کر کے اپنا کام بھی کرتی رہی، اور پھر اس نے واقعی 5 منٹ کے اندر اندر اس گاڑی میں ایک ایسی تبدیلی کر دی تھی کہ جو اب تانیہ کے لیے بہت بڑا خطرہ بننے والی تھی۔ تانیہ اس بات سے بے خبر تھی۔ پھر یہ 7-8 لڑکیاں جو کہ یہاں پر کھڑی تھیں، ظاہری بات ہے کہ 7-8 لڑکیوں میں صرف ملائکہ کو نوٹس کیسے کیا جا سکتا تھا؟ یہاں پر اسے پتہ تھا کہ نہ تو کوئی کیمرہ ہے، نہ ہی کوئی ایسی سیکورٹی ہے کہ جس کی پکڑ میں وہ آئے گی۔ وہ ان تمام دوستوں کے ساتھ وہاں سے نکل آئی تھی اور اب وہ اس بات کو لے کر مطمئن تھی کہ جلد ہی اسے اس بات کا رزلٹ ملے گا۔ اس روز جب اس پارٹی کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہوئے تو تہمینہ بھی جو ہے وہ اس گاڑی میں بیٹھ کر کے روانہ ہوئی جو کہ اس کی گاڑی تھی۔ تہمینہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ملائکہ کے دل کی دھڑکن ایک دفعہ تیز ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو قابو کر لیا تھا۔ بہرحال ملائکہ اپنے گھر آ گئی، شمع بھی واپس گھر آ گئی اور اسی طریقے سے وہ دن گزر گیا۔ اس دن کے گزر جانے کے بعد اگلے روز یہ لوگ حسب معمول کالج گئے، لیکن کالج میں کوئی بھی ایسی خبر کسی کی منتظر نہیں تھی کہ جس سے کسی قسم کا کسی کو نقصان ہوا ہو یا کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ، کوئی ایسی بات۔ ملائکہ کو بھی پتہ تھا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا رزلٹ ایک دم سے نہیں آئے گا۔ یہ رزلٹ آنے میں چند روز لگیں گے، اور یہ چند روز جو ہے اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر چند روز لگیں گے تو کوئی بھی اس چیز کو کبھی بھی جانچ نہیں سکے گا کہ گاڑی کے ساتھ کیا ہوا۔ قریب 1 ہفتہ اسی طریقے سے گزر گیا، اور 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد وہ خبر آ ہی گئی جس کی ملائکہ منتظر تھی۔ گاڑی اپنا آپا کھو بیٹھی تھی، گاڑی کے بریک اچانک سے فیل ہو گئے تھے اور گاڑی کا جو سسٹم ہے وہ بالکل جام ہو کر کے رہ گیا تھا۔ تہمینہ اس وقت گاڑی کے اندر موجود تھی۔ اس نے اپنے آپ کو گاڑی کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ہر چیز جام ہوتی چلی جا رہی تھی اور اس قدر جام ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی۔ ایک درخت جو کہ سامنے بہت بڑا درخت تھا اور بالکل ایک دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا، بہت کا بڑا درخت تھا، اس کے ساتھ گاڑی بڑی زور سے ٹکرا گئی۔ گاڑی کے ٹکرا جانے سے ظاہری بات ہے کہ جہاں پر نقصان ہوا تھا وہاں پر تانیہ کو بے شمار چوٹیں آئی تھیں اور اسے فوری طور پر ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جایا گیا تھا۔ تہمینہ اس ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی تھی، اور کیونکہ پتہ تھا کہ جو اس گاڑی میں بیٹھ کر کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا اس سے نقصان ہوتا ہے، سب سے زیادہ کرچیاں جو کہ شیشے کی ٹوٹتی ہیں وہ یا تو گردن میں یا پھر چہرے پر پیوست ہوتی ہیں، اور یہی کچھ تہمینہ کے ساتھ ہوا تھا، اور تہمینہ جو ہے وہ اپنا چہرہ زخمی کروا کر کے گھر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے سے وہ کرچیاں نکال دی گئی تھیں اور اس کا علاج ہو گیا تھا، اس کی جان نہیں گئی تھی، لیکن ان کرچیوں کے لگ جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ بہت حد تک بگڑ گیا تھا، اور اس حد تک بگڑا ہوا چہرہ لے کر کے اب ظاہری بات ہے وہ نہ تو زرار کے سامنے آئے گی اور نہ ہی وہ اس کالج میں داخل ہوگی۔ ملائکہ اپنا کھیل کھیل چکی تھی، اپنی چال چل چکی تھی، اور اسے پتہ تھا کہ تہمینہ اب زرار کے پاس بھی نہیں بھٹکے گی، کیونکہ اگر تہمینہ کو ایک خوبصورت لڑکے کی تلاش تھی تو زرار بھی ایک خوبصورت لڑکی کی تلاش میں تھا،
نہ کہ کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں جس کے چہرے پر ہزاروں چوٹوں کے نشان ہوں جو کہ اب باقی رہ گئے ہوں۔ چہرہ تو ظاہری بات ہے ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نشان جاتے جاتے کئی سال لگ جائیں گے۔ یہی کچھ ہوا تھا کہ یہ نشان اتنی جلدی مندمل ہونے والے نہیں تھے۔ جو کرچیاں اسے لگی تھیں انہوں نے واقعی اس کے چہرے کو بگاڑ کر کے رکھ دیا تھا، اور یہ ملائکہ کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ تہمینہ کیسے آ سکتی تھی؟ وہ کالج کا راستہ ہی بھول گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو جب شیشے میں دیکھتی تھی تو اسے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ اب وہ زرار کے قابل نہیں رہی، اور اس کا مان، ناز، نخرہ سب کچھ چند لمحوں میں خاک میں مل گیا ہے۔ ایسے میں وہ زرار کے لیے اپنے آپ کو کیسے سوچ سکتی تھی؟ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر زرار اس کی طرف متوجہ ہوا تھا تو اس کے حسن کی وجہ سے متوجہ ہوا تھا۔ اب وہ حسین تو تھی، لیکن اس کے چہرے کے یہ نشان اسے اس قدر حسین ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنی نظروں میں تو اب بھی بہتر ہی تھی، لیکن اتنی بہتر نہیں تھی کہ لوگ بھی اسے پسند کریں۔ پہلے تو لوگ اس کے دیوانے تھے اور اس کے لیے آہیں بھرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ یہی سوچ کر کے اس کا دل اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ اس نے زیادہ تر گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا اور اپنے آپ تک، اپنے گھر تک محدود ہو گئی۔ باپ کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ بیٹی اپنی اس کمی کو لے کر کے اب اپنے اس خول سے چاہے تو شاید باہر نہ نکل سکے اور اسی میں اپنی زندگی گزار دے۔ اس نے کئی بار تہمینہ کو سمجھایا تھا اور اسے واپس کالج آنے کے لیے کہا تھا کہ بیٹا تم کالج کا چکر لگایا کرو، آیا کرو، تمہیں وہاں بیٹھا کرو، وہاں پر بہت سے تمہارے دوست ہیں جن کے ساتھ بیٹھو گی تو تمہارا وقت اچھا گزر جائے گا۔ لیکن یہ بات تہمینہ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ شاید وہ باپ کو سمجھا نہیں سکتی تھی کہ میں تو وہاں دوستوں کے لیے نہیں، صرف ایک کے لیے جاتی تھی، اور جس ایک کے لیے جاتی تھی مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے اب نہیں اپنائے گا۔ لیکن بار بار باپ کے کہنے کے مطابق پر اب اس نے واقعی کالج جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ دیکھنا تو چاہتی تھی کہ کیا زرار کی نظروں میں اب بھی اس کے لیے وہی عزت ہے، وہی پسندیدگی ہے، اور زرار اب بھی اسے ویسا ہی پسند کرتا ہے۔ چہرے میں تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے، بالکل ہی وہ بدل تو نہیں گئی ہے۔ اس کا جسم، اس کی رعنائی، اس کا شباب تو ویسے ہی برقرار تھا، بس یہی ہے کہ چہرہ زخموں کے نشانات کی وجہ سے تھوڑا سا بگڑ گیا ہے۔ لہٰذا اس نے اس رسک کو لینے کا فیصلہ کیا۔ گاڑی اب وہ خود ڈرائیو نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس حادثے نے اس کے دماغ میں ایک ڈر بٹھا دیا تھا کہ اس کے ساتھ دوبارہ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا باقاعدہ اس نے اپنے ڈرائیور کو کالج چلنے کے لیے کہا، اور وہ اس روز اس حادثے کے قریب 2.5 سے 3 ماہ کے بعد کالج آئی تھی۔ لیکن جب وہ کالج آئی تو اسے تھوڑی ہی دیر میں زرار کی نظروں کا اندازہ ہو گیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ سب چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، کوئی بھی ڈوبتے ہوئے سورج کو پسند نہیں کرتا۔ زرار نے اس سے ہیلو ہائے ضرور کی تھی، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ جس میں جیسے وہ پہلے بات کیا کرتا تھا، یا جس میں کوئی ایسا اشارہ ہوتا تھا کہ جو ظاہری بات ہے کہ یہ سمجھتی تھی۔ یعنی زرار کے لیے اب اس میں وہ کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، بلکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ ایک لڑکی کی طرف زرار کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جھکا چلا جا رہا ہے، اور اس لڑکی کے ساتھ بات چیت کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ وہ لڑکی ملائکہ تھی، اور ملائکہ کو دیکھ کر تہمینہ کو اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی ایک بے حد حسین لڑکی تھی۔ یہاں جو بھی تھا حسن تھا، اور معمولی شکل صورت کو پہچانا نہیں جاتا تھا، یا معمولی شکل صورت کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ بات جو بھی چل نکلی تھی حسن پر چل نکلی تھی، اور اب وہ جان چکی تھی کہ اس کے اندر وہ پہلے والی بات نہیں رہی، اس لیے زرار نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ وہ دل برداشتہ ہو کر کے وہاں سے لوٹ آئی تھی، اور اب اس نے باقاعدہ اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کالج نہیں جائے گی، وہ کسی بھی کام کو لے کر کے کالج میں نہیں جائے گی، کیونکہ اس نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ وہ اب زرار کے قابل نہیں رہی، یا پھر زرار اس کے قابل نہیں رہا۔
ایسا تو نہیں تھا کہ وہ بالکل بدل کر کے رہ گئی ہے، لیکن زرار جیسے لڑکے ظاہری بات ہے کہ حسن کے پجاری تھے، اور حسن اس کے پاس اب ویسا نہیں رہا تھا۔ وہ اب بھی گوری چٹی تھی، اس کے نین نقش اب بھی اچھے تھے، لیکن چہرے کے چند زخم زرار کی پول کھولنے کے لیے کافی ثابت ہوئے تھے، اور زرار اب اس سے ہٹ گیا تھا۔ لہٰذا اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار دے گی، اور جہاں اس کے والدین کہیں گے وہ وہیں اسی شخص کو اپنائے گی جو کہ اسے اس روپ میں بھی پیار کرے گا، اس روپ میں بھی اپنائے گا۔ ادھر ملائکہ اور زرار کی دوریاں اب نزدیکیوں میں بدلنے لگی تھیں، اور پھر یہ نزدیکیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ دونوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو چکا تھا، اور اس رشتے کا نام محبت۔ بظاہر تو ایسا ہی تھا کہ یہ محبت کا رشتہ قائم ہو چکا ہے، دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو چکا تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، حتیٰ کہ بات گھر تک پہنچ چکی تھی اور معاملات ان کی شادی کے چلنے لگے تھے۔ شمع بھی زرار کو پسند کرتی تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ ہی وہ کبھی زرار کو کہہ سکتی تھی۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ اس کی بہن نے ہمیشہ سے ہر جگہ پر اسے نیچا دکھایا ہے، خود جیتی ہے اور وہ ہاری ہے، اس لیے شاید زرار بھی اس کی قسمت میں نہیں تھا، اور زرار بھی ملائکہ کی قسمت میں ہی لکھا گیا تھا۔ زرار کی اور ملائکہ کی شادی کی بات چیت چلنے لگی، دونوں والدین آپس میں ملے، دونوں کی بات چیت ہوئی، اور دونوں کی بات چیت آخر کار جو ہے وہ ان کی منگنی پر جا کر کے ختم ہوئی۔ دونوں کی منگنی ہو گئی، اور منگنی سے اس بات کو اب ثبوت مل چکا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور ان دونوں کی منگنی جو ہے وہ بہت جلد شادی کے رشتے میں، شادی کے بندھن میں بدل جائے گی۔ منگنی کے بعد ظاہری بات ہے کہ زرار پر اب کوئی بھی لڑکی اپنی نظر اپنا حق نہیں جتاتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ ملائکہ کے نام لگ چکا ہے، اور ملائکہ ہی اس سے شادی کرنے والی ہے۔ جو لڑکیاں کبھی اس کے بارے میں سوچتی تھیں، لیکن اب وہ لڑکیاں سوچنا بند ہو چکی تھیں، کیونکہ انہوں نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ زرار اور ملائکہ کی جوڑی بن چکی ہے، اور اس جوڑی کو اب ہم جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ باقاعدہ وہ ایک دوسرے کے منگیتر ہیں۔ زرار اور ملائکہ کی محبت ویسے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ ملائکہ کے چہرے پہ کوئی نشان نہیں تھا، ملائکہ کے چہرے کو کوئی زخم نہیں تھا، ملائکہ کا چہرہ تہمینہ جیسا نہیں تھا۔ ادھر تہمینہ اپنے گھر کی حد تک محدود ہو کر کے رہ گئی تھی، اور اس نے اپنی زندگی کو مزید اور کاموں میں وقف کر دیا تھا۔ اس نے جوانی میں ہی ان چیزوں کو کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو لوگ آخری عمر میں جا کر کے کرتے ہیں۔ وہ دان پنیہ کرنے لگی تھی، وہ لوگوں کے کام آنے لگی تھی، وہ سوشل ورک کرنے لگی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو وہاں پر لگا لیا تھا، اور اپنی زندگی کو اس نے اس کام میں مصروف کر لیا تھا کہ جس میں شاید اس کے دل و دماغ کو کچھ سکون ملے گا۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ حسن، یہ رعنائی، یہ محبت سب کچھ عارضی چیزیں ہیں، ان کا اصل زندگی سے کچھ تعلق نہیں، اصل زندگی سے کچھ مقصد نہیں۔ جہاں ملائکہ میں اس قدر خصوصیات تھیں، رنگ روپ تھا، حسن تھا، دماغ تھا، اور اس قدر ٹیکنیکل معلومات تھی، وہاں ایک چیز اور تھی جو کہ ملائکہ کی خود اپنی ذات کی حد تک محدود تھی۔ ملائکہ کو ڈائری لکھنے کی عادت تھی۔ یہ بات ملائکہ کے کالج میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ زرار کو بھی یہ اس بات کا علم نہیں تھا کہ ملائکہ ڈائری لکھتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی پرسنل چیز ہے کہ جس کے بارے میں نہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، نہ ہر انسان کے بارے میں ہر انسان کو اس بارے میں بتا سکتا ہے۔ لیکن صرف ایک ہی شخصیت ایسی تھی کہ جسے اس عادت کا پتہ تھا، اور وہ ظاہری بات ہے کہ اس کی اپنی بہن شمع تھی۔ شمع کو پتہ تھا کہ ملائکہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ڈائری میں لکھتی رہتی ہے۔ اگرچہ شمع نے کبھی بھی ملائکہ کی ڈائری کو دیکھنا یا پڑھنا گوارا نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے بھی یہ کام بے فضول لگتے تھے، اور وہ ان کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ وہ ایک ہونہار طالبہ تھی جو کہ پڑھائی میں دلچسپی رکھتی تھی، اور اس کے لیے یہ ڈائری لکھنا، اس قسم کی حرکتیں کرنا، یہ بے وقوفی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا۔ اسے یہ کام بے وقوفی کے لگتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے صرف وہی تھی کہ جو
ملائکہ کی اس عادت سے واقف تھی، اور وہ ڈائری ملائکہ کہاں رکھتی تھی اس بات کا بھی شمع کو پتہ تھا۔ ایک روز جب کہ ملائکہ گھر پر موجود نہیں تھی، وہ زرینہ بیگم یعنی ماں کے ساتھ بازار کے لیے گئی ہوئی تھی۔ عید قریب آ رہی تھی، اس کی عید کی شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ باپ بھی اس روز گھر پہ نہیں تھا، وہ اپنے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ صرف شمع تھی جو کہ گھر میں اکیلی تھی۔ ایسے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی شمع نے اس دن نہ جانے پتہ نہیں کیوں ملائکہ کی ڈائری اٹھا لی۔ اسے پتہ تھا کہ ملائکہ اپنی ڈائری کہاں رکھتی ہے، اس نے وہ ڈائری اٹھا لی۔ اب وہ اتنی تفصیل سے، کیونکہ شوق تو تھا نہیں، اتنی تفصیل سے اس ڈائری کو پڑھ نہیں سکتی تھی، لہٰذا اس نے اس ڈائری کے اوپر موٹی موٹی نگاہ دوڑانا شروع کر دی۔ پھر ایک صفحے پر آ کر کے اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ اس صفحے کو پڑھنے لگی، اور جیسے جیسے وہ اس صفحے کو پڑھتی چلی جا رہی تھی، شمع کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اس ڈائری کو پڑھا، اس صفحے کو پڑھنے کے بعد اس نے اس ڈائری کو وہیں پر ویسے ہی رکھ دیا جیسا کہ ملائکہ کی وہ ڈائری پہلے پڑھی تھی۔ اب شمع کے اندر ایک ہلچل مچ چکی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، یا صرف یہ ڈائری کی حد تک لکھی ہوئی ایک بے فضول بات ہے جس کا حقیقی زندگی سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ایسا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ ان باتوں کو نہ تو سمجھتی تھی، نہ جانتی تھی، نہ اسے ان باتوں کے بارے میں کوئی علم تھا۔ ایک لڑکا تھا جو کہ کالج میں پڑھتا تھا، اس کا نام محسن تھا۔ وہ لڑکا بھی ٹیکنیکل کاموں میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ اسے بھی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور اس قسم کی چیزوں میں بہت دلچسپی تھی، اور ان کے بارے میں اس کی معلومات کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جیسے ملائکہ ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتی تھی، اسی لیے اس کی بھی معلومات ان چیزوں کے بارے میں بہت تھی۔ محسن ایک ایسا لڑکا تھا کہ جو ہر وقت کسی بھی ٹاپک پر اس سے بات چھیڑو، لیکن وہ فوری طور پر اپنے پسندیدہ ٹاپک گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور ان موضوعات پر آ جاتا تھا۔ شمع کو پتہ تھا کہ اگر وہ صرف اور صرف اس گاڑی کا حوالہ اسے دے دے تو وہ لازمی طور پر اس گاڑی کی مکمل جو ہے وہ ٹیکنیکل چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کرنے بیٹھ جائے گا۔ وہ ایسی چیزیں بتانے بیٹھ جائے گا کہ جو شمع نے پوچھی بھی نہیں ہوں گی۔ اس لیے اس بات کو لے کر کے لہٰذا کچھ دن گزر جانے کے بعد موقع پاتے ہی شمع نے 3-4 لوگوں کے موجودگی میں محسن سے یہ سوال کر ہی دیا کہ محسن، یہ فلاں گاڑی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا معلومات ہیں؟ اب محسن کا تو یہ پسندیدہ مشغلہ تھا، اس نے وہ لیکچر دینا شروع کیا کہ قریب 1 گھنٹہ سب لوگوں کا کھا لیا۔ باقی سب لوگ تو بور ہونے لگے تھے، لیکن شمع اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ تہمینہ کی گاڑی کے ساتھ کچھ حرکت ہوئی ہے۔ جو کچھ محسن بتا رہا تھا اس کے مطابق سے واقعی میں کوئی ایسا تھا کہ جس نے تہمینہ کی گاڑی کے ساتھ کچھ ایسی شرارت کی ہے کہ جس کی بنا پر تہمینہ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا۔ لیکن وہ کون ہے، اس نے کیوں ایسا کیا ہے، یہ بات شمع کی سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ شمع ان باتوں سے اتنی ہی انجان تھی کہ جتنے باقی لوگ تھے۔ وقت گزر گیا، بات بھی گزر گئی، لیکن شمع کے دماغ میں ایک بات بیٹھ چکی تھی کہ تہمینہ جس بھی حادثے کا شکار ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے۔ اس نے وہ جو صفحہ ڈائری میں پڑھا تھا، اس ڈائری کے صفحے میں صرف اس گاڑی کے بارے میں ہی لکھا تھا کہ اس گاڑی کے اندر یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، یہ خرابی ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، حادثے کی شکل میں سب سے زیادہ نقصان کس چیز کا ہوتا ہے۔ یہ وہ معلومات تھی جو کہ اس ڈائری میں لکھی ہوئی تھی۔ اس ڈائری کو پڑھنے کا شمع کو نہ تو موقع ملا تھا زیادہ، اور نہ ہی شمع اس وقت اس بارے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ لیکن اب محسن کی اس معلومات کے بعد شمع نے باقاعدہ اس ڈائری کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب ملائکہ گھر پہ نہیں ہوگی تو وہ اس
ڈائری کی جتنی زیادہ ہو سکے گی پڑھنے کی کوشش کرے گی، خاص طور پر انہی صفحات میں کچھ 2-4 صفحے آگے یا 2-4 صفحے پیچھے وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ تہمینہ والی جو گاڑی ہے، جو اس کا ماڈل ہے، اس گاڑی کے بارے میں جو وہاں پر ملائکہ نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، کیا یہ تہمینہ کی گاڑی کے لیے ہی ہے یا اس نے ایک جرنل بات لکھی ہے صرف اس برانڈ کی گاڑیوں کے لیے؟ اور اگر یہ خاص تہمینہ کی گاڑی کے لیے ہے تو کیا اس حادثے کے پیچھے ملائکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو شمع اب سوچنے لگی تھی۔ اور پھر ایک روز جب ملائکہ گھر پر نہیں تھی اور ماں کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی، پھر ایک دفعہ موقع ملا اور شمع نے اب اس ڈائری کو تسلی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد شمع کو اب اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ملائکہ نے باقاعدہ تہمینہ کے ساتھ وہ حادثہ کروایا تھا۔ اپنی ٹیکنیکل معلومات کی بنیاد پر اس نے اس گاڑی میں ایک ایسی تبدیلی کی تھی کہ جس کے بلبوتے پر وہ گاڑی ایک ہفتے کے اندر اس کے سارے سسٹم جام ہونے لگے تھے، اس کی بریک فیل ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے تہمینہ کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ یہ بات یہاں پر بڑی تفصیل سے اس ڈائری میں اس نے لکھی تھی اور باقاعدہ اس ڈائری میں یہ طریقہ بھی لکھا ہوا تھا، کیونکہ شمع کو ٹیکنیکل کام کی ٹی بھی نہیں آتی تھی، اس لیے وہ اس بات سے بالکل نابلد تھی کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے یا کیسے ہوتا ہے۔ اس نے اس بات کے لیے ظاہری بات ہے کہ عملی طور پر کام کرنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے۔ اس نے پڑھ لیا تھا اور محسن نے بھی اس روز جو گفتگو کی تھی اس میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن پڑھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ادھر زرار کی اور ملائکہ کی کیونکہ منگنی ہو چکی تھی اور وہ بہت جلد شادی کے بندھن میں بندھنے والے تھے، ایسے میں شمع کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور تھی کہ ہر بار ہر جگہ پر ملائکہ کی جیت ہوتی ہے اور شمع کو ہارنا پڑتا ہے۔ آج تک شمع کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اگرچہ وہ دونوں بہنیں ہیں لیکن وہ دونوں ایک خون نہیں ہیں، ایک جسم دو جان نہیں ہیں، ان دونوں کے درمیان کچھ فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو زرینہ اور خالد کی حقیقی بیٹی ہے جنہیں کہ شمع، اور ایک وہ ہے کہ جو ایک ہندو گھر سے آئی ہے جس کے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کا نام ملائکہ ہے، جس کی کلائی پر کبھی اوم لکھا ہوا تھا جو کہ دادی نے مٹا دیا تھا، اور اب بیچاری دادی بھی کب کی فوت ہو چکی تھی، اور اب صرف اس گھر میں شمع اور ملائکہ کے والدین ہی رہتے تھے اور وہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ دونوں بہنوں کے درمیان فرق تھا حسن، رانائی اور شباب کا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے دور تھیں اور یہ دوری جو تھی یہ صرف اسی وجہ سے تھی کہ ایک خوبصورت تھی اور ایک خوبصورت نہیں تھی۔ یہ بات بہنوں کی حد تک بھی یعنی ثابت تھی کہ بہنیں بھی ایک دوسرے کو خوبصورتی کی بنیاد پر جانچ کر رہی تھی۔ شمع نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ساری زندگی ہر کھیل میں وہ ملائکہ سے ہارتی آئی ہے، لیکن اب وہ ملائکہ سے ہار نہیں مانے گی۔ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، اتنا اسے سمجھ آ گئی تھی کہ تہمینہ سے ملائکہ نے زرار کو چھینا تھا، نہیں تو زرار جس قدر تہمینہ میں دلچسپی لے رہا تھا ملائکہ کے ہاتھ کبھی بھی نہیں آتا، تہمینہ اسے اڑا کر لے جاتی اور ملائکہ دیکھتی رہ جاتی۔ یہ پہلی ہار ہوتی جو زندگی میں ملائکہ کو برداشت کرنی پڑتی، جو کہ آج تک ہارنے کی عادی نہیں تھی اور ہمیشہ جیتتی آئی تھی۔ لیکن اب ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد ایک عزم، ایک فیصلہ شمع نے کیا تھا کہ نہیں ملائکہ، تم میری بہن ضرور ہو، ہر کھیل میں ہر بار تم مجھ سے جیتی ہو، میں اس بار تمہیں جیتنے نہیں دوں گی، میں اس بار تمہیں زرار کو لے جانے نہیں دوں گی۔
ٹھیک ہے اس کی تمہارے ساتھ منگنی ہو چکی ہے، لیکن منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، میں وہی کھیل پھر کھیلوں گی جو تم نے تہمینہ کے ساتھ کھیلا ہے، اور مجھے اس کھیل کو کھیل کر شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے کو تیسا مجھے اس بار جیتنا ہوگا، میں ساری زندگی ہار کر نہیں گزار سکتی۔ یہ وہ بات تھی جو کہ شمع نے اب اپنے اندر سوچ لی تھی، ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ زرار کے پاس بالکل ایسی ہی گاڑی تھی جو کہ تہمینہ کے پاس تھی، وہی ماڈل، وہی چیز، صرف اتنا تھا کہ ٹیکنیکل کام شمع کو نہیں آتا تھا۔ اب شمع کسی کے پاس جا کر کام سیکھنے سے رہی، اس لیے اس نے اس کا ایک شارٹ کٹ طریقہ سیکھا۔ اس کام کے لیے اس نے گوگل سے مدد لینی چاہیے۔ اس نے ایسی ویڈیو نکالی کہ جس میں باقاعدہ یہ کام کیسے کرنا ہے، اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس نے بڑی تفصیل سے ایک نہیں دو نہیں کئی بار دیکھی۔ جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب وہ اتنا جان چکی ہے کہ وہ اس کام کو کر لے گی، تو اب وہ مطمئن ہو گئی۔ اس بات سے مطمئن ہونے کے بعد اب اس نے ویسے ہی اپنی روٹین کے مطابق کالج جانا شروع کر دیا۔ فائنل امتحان بے حد نزدیک تھے، ان کی زندگیوں کے اور اہم فیصلے ہونے والے تھے، اور ان امتحانوں کے بعد ملائکہ اور زرار کی شادی طے تھی۔ پھر ایک روز اسے موقع ملا، بہت سے لوگ تھے جو کہ گاڑیوں کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے، وہ بھی اس گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کے کھڑی ہو گئی۔ 3 4 5 لوگ تھے جن کے ساتھ اس کی گفتگو جاری تھی، وہ ان سے بات کرتی چلی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس گاڑی کے پاس کھڑی کچھ ایسا کرنے میں مصروف تھی کہ جیسا کبھی ملائکہ نے تہمینہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ احساس بھی نہیں ہوا، اور شمع نے اپنا کام بھی کر لیا۔ اس کے بعد شمع وہاں سے آ گئی۔ یہاں پر نہ تو کوئی کیمرہ تھا، نہ کوئی سیکورٹی، اس لیے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ 8-10 لوگوں کے بیچ میں وہ موجود تھی اور ان سے باتیں بھی کرتے چلے جا رہی تھی۔ اس نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ کیا کر کے آئی ہے۔ اس کا دل دھڑکا ضرور تھا، لیکن اسے اطمینان تھا کہ جو اس نے کیا ہے اس کا بہت جلد رزلٹ آئے گا، اور پھر بالکل ایسا ہی ہوا۔ ایک ہفتے کے اندر ہی اسے اس کی مطلوبہ خبر مل گئی۔ زرار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تہمینہ کو تو ایک بورڈ کا درخت اور ایک دیوار میں اثر آئی تھی جس میں اس نے گاڑی ٹکرائی تھی، لیکن اس نے تو گاڑی ہی دوسری گاڑی میں دے ماری تھی، جس سے اس کی گاڑی الٹ گئی تھی اور اس کا ضرورت سے زیادہ ہی نقصان ہوا تھا۔ جان بچی تھی، لیکن ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور بہت سی چیزیں فریکچر ہو گئی تھیں، سر پہ چوٹ آئی تھی۔ چہرہ تو بہت ہی زیادہ زخموں کا شکار ہو کر کے اس قدر بگڑ گیا تھا کہ شاید اس چہرے کو اب دوبارہ زرار کا چہرہ بننے میں، اس چہرے کو سنورنے میں اور ان کرچیوں کو نکل کر کے دوبارہ سے اس چہرے کو مندمل ہونے میں بہت ٹائم لگے گا۔ زرار کی یہ حالت ہو چکی تھی۔ بہت سے کالج کے لوگ جا کر کے اس سے مل کر کے آئے تھے، اس حادثے کا افسوس کیا تھا۔ ملائکہ اور شمع بھی جا کر کے اسے دیکھ کر کے آئی تھی۔ ابھی اس کے چہرے پر زخم تھے، پٹیاں لگی ہوئی تھیں، اس کا چہرہ واضح نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس کا چہرہ واضح ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کیا ملائکہ اب بھی اس چہرے کی
تمنا کرتی ہے، کیا ملائکہ اب بھی اس زرار سے محبت کرتی ہے، اور کیا یہ منگنی برقرار رہے گی، اور ملائکہ جو ہے وہ زرار کے لیے اور زرار ملائکہ کے لیے ویسے ہی رہے گا جیسا کہ تھا۔ یہاں پر اگر ملائکہ نے زرار کو چھوڑ دیا تو شمع کی جیت ہوگی، کیونکہ زرار کو اگر ملائکہ نہیں اپنائے گی تو شمع اسے اپنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شمع نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ ایسے میں اپنی خدمات پیش کرے گی، اسے پتہ تھا کہ یہ زخم بھر جائیں گے، چہرے کے نشان 2-4 سال میں مٹ جائیں گے، ایک دفعہ پھر وہی رعنائی وہی شادابی واپس آ جائے گی، لیکن جو وقتی طور پر چہروں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس وقت ان کے امتحان کا وقت تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ زرار کی پٹیاں وغیرہ تو ہٹ چکی تھیں، لیکن چہرہ بگڑ چکا تھا، اب وہ ویسا نہیں رہا تھا جیسا کہ تھا۔ پورے کالج کا ہیرو، پوری کالج کا منظور نظر، امتحان سر پر تھے، اسے کالج تو آنا ہی تھا، لیکن اب وہ ایک عام سا لڑکا ہو کر کے رہ گیا تھا۔ اس کی وہ محفل نہیں رہی تھی، وہ لوگ نہیں رہے تھے، اور ملائکہ تک نہیں رہی تھی، ملائکہ اس سے کنی کٹانے لگی تھی۔ وہ اگر ملائکہ سے ملنے کی یا بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے ٹال جاتی۔ بھائی شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ رعنائی حسن کا کھیل ہے، اور جہاں پر حسن ختم وہاں پر سب کچھ ختم۔ یہاں اندرونی خوبصورتی کوئی نہیں دیکھتا، کوئی اس بات کو نہیں دیکھتا کہ وہ اندر سے خوبصورت ہونا چاہیے، بس کھیل ختم۔ زرار کو بھی اپنی اوقات کا جلد اندازہ ہو چکا تھا۔ منگنی کی باتیں ظاہری بات ہے، اور اس کے بعد فائنل ایگزامز، اور فائنل ایگزامز کے بعد شادی، لیکن کہاں ملائکہ نے اپنے والدین کو باقاعدہ زرار سے رشتے کے لیے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی، جس زرار سے میں نے محبت کی تھی اب یہ وہ زرار نہیں رہا۔ خالد صاحب نے، زرینہ نے سمجھایا کہ بیٹا زندگی میں رنگ روپ حسن سب کچھ نہیں ہوتا، انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ملائکہ نے کبھی ہارنا سیکھا نہیں تھا، وہ کبھی ایسے انسان کی طرف توجہ نہیں کر سکتی تھی، وہ ایک خوبصورت تھی اور اسے اپنی خوبصورتی پر ہمیشہ سے مان رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ خوبصورتی انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب میں کل بازار میں نکلوں گی، لوگوں کے ساتھ ملوں گی، اٹھوں گی، بیٹھوں گی، مجھے اور زرار کو دیکھ کر کے لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ پہلوے حور میں لنگور خدا کی قدرت ہے۔ لہٰذا میں ایسا کہلوانا نہیں چاہتی، مجھے زرار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے خالد صاحب اور زرینہ صاحب بیٹی کے ساتھ ضد نہیں کر سکتے تھے، انہیں بھی پتہ تھا جوان بیٹی ہے، شادی کرنی ہے تو اس نے اپنی مرضی سے کرنی ہے، نہیں کرنی تو زندگی اس نے گزارنی ہے، ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس بات کو لے کر کے انہوں نے زرار کے والدین کو پیغام بھجوانے کا سوچ لیا کہ وہ ملائکہ منگنی ختم کرنا چاہتی ہے، ملائکہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں، ہم یہ منگنی ختم کر رہے ہیں، ہم یہ شادی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ ایسے میں جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ ظاہری بات ہے گھر سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ اب شمع آگے بڑھی اور شمع نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا مت کیجیے، آپ ایک کام کیجیے، اس فیصلے میں تھوڑی تبدیلی کیجیے۔ تبدیلی آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کہیے کہ ملائکہ نے یہ منگنی توڑنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ زرار سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ شمع کی شادی زرار سے کرا دیں۔ اگر آپ کو شمع زرار کے لیے منظور ہے تو ہم شادی کرانے کے لیے تیار ہیں۔
ہمیں شمع کا رشتہ لے کر کے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب زرینہ نے اور خالد نے شمع کو سمجھایا کہ شمع تمہیں کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر ملائکہ زرار سے شادی نہیں کر رہی ہے تو تم اگر زرار سے شادی کرو گی تو ظاہری بات ہے کہ ملائکہ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، اور پھر یہ ہے کہ تم یہ جو فیصلہ لے رہی ہو تم بھی سوچو کہ اب وہ بیچارہ ویسا نہیں رہا جیسا کہ وہ پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ شمع نے کہا کہ یہی تو بات ہے، یہی تو فرق ہے جو مجھ میں اور ملائکہ میں ہے، اور پھر ملائکہ کو میری شادی سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر میں زرار سے شادی کرنا چاہوں تو؟ اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ ملائکہ کو یہاں پہ کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ آپ ملائکہ سے بات کر لیجئے، اگر اسے اعتراض ہے تو تب بھی بتائیے، نہیں ہے تو تب بھی بتائیے۔ لہٰذا خالد اور زرینہ نے ملائکہ سے اس بارے میں بات کی تو اس نے کہا کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ شمع بھی بیوقوفی کر رہی ہے، لیکن اگر اسے اس قسم کی بیوقوفی کرنے کا شوق ہے تو مجھے اس بات کو لے کر کے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر اسے زرار سے شادی کرنی ہے تو کرے، بہرحال نہ میں اس سے شادی کروں گی اور نہ ہی مجھے اب زرار میں کوئی دلچسپی ہے۔ خالد صاحب نے اور زرینہ نے یہی پیغام زرار کے والدین کو بھجوا دیا۔ ادھر زرار کو خود اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ ایسا ہی پیغام آئے گا، اس لیے زرار نے سوچ لیا تھا کہ اگر کوئی ایسا پیغام خالد صاحب کی طرف سے یا زرینہ کے گھر کے سے آئے گا، یعنی ملائکہ کے خاندان والے دیں گے، تو اس کے پاس اس کا جو جواب ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ چڑھتا سورج جو ہوتا ہے وہ سب کو پسند ہوتا ہے اور غروب ہوتے ہوئے سورج کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے میں خود اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں ملائکہ کے اس قابل نہیں رہا، میں ملائکہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے کوئی اعتراض اس بات کو لے کر کے نہیں ہے۔ ساتھ میں ہی جب انہوں نے شمع کے رشتے کی پیشکش کی تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ابھی فی الحال شمع کے رشتے کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کر سکتا، میں اس بارے میں سوچوں گا۔ میں فی الحال ایک ہی گھر میں دو بہنیں، ایک نے میرا رشتہ توڑ دیا اور دوسری مجھے اپنانے کے لیے تیار ہے، تو میں کوئی جواب جو ہے وہ فی الحال نہیں دے سکتا، مجھے اس کے لیے ٹائم چاہیے، اور ظاہری بات ہے ابھی فائنل ایگزامز ہیں، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے بعد ہی اس موضوع پر بات کی جا سکتی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو گئے، فائنل ایگزامز کی تیاری شروع ہونے لگی، سب لوگ اس بات میں تھے، اور شمع کو اس بات کی امید تھی کہ وہ زندگی میں پہلی بار ملائکہ کو ہرا کر کے جیت چکی ہے۔ اس نے زرار کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، زرار کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ شمع کا رشتہ قبول کر لے گا، وہ شمع سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ شمع اگرچہ معمولی شکل صورت کی لڑکی ہی صحیح، لیکن کم سے کم وہ اسے اس حال میں بھی کہ جب اس کے چہرے پر ہزاروں زخموں کے نشان تھے، اس کی ایک ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی، بہت سے زخم تھے جو کہ اسے جسمانی طور پر آئے تھے، سر پر چوٹ تھی، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی شمع ایک ایسی لڑکی تھی کہ جس نے اسے اپنانے کا دعویٰ کیا تھا، جو اسے اپنانے کے لیے تیار تھی، اور ملائکہ کی بے رخی تو عیاں تھی، سب کو پتہ تھا کہ ملائکہ نے اب یہ رشتہ نہیں کرنا، منگنی ٹوٹ چکی تھی، ملائکہ آزاد تھی، ملائکہ کو اب پھر کسی ایسے زرار کی تلاش تھی جو کہ بہت خوبصورت ہو، جو کہ اس کے قابل ہو، وہ ہمیشہ سے حسن پرست تھی، وہ جیسی خود حسین تھی اسے ویسا ہی لڑکا چاہیے تھا، اس لیے زرار کا پتہ اب کٹ چکا تھا۔ شمع کو امید تھی کہ اب اس کا بہت جلد یہ معاملہ حل ہو جائے گا، فائنل ایگزامز کے بعد زرار کے ساتھ اس کی شادی طے ہو جائے گی، اور بہت جلد وہ اور زرار ایک بندھن میں بن جائیں گے۔
چہرے کے نشان مندمل ہو جائیں گے، تھوڑا وقت لگے گا۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد شمع کو اس بات کی امید تھی کہ جیسے ہی چہرے کے یہ نشان یا زخم ٹھیک ہوں گے، ایک دفعہ پھر وہی زرار ابھر کر سامنے آئے گا، اور اس وقت ملائکہ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اوہو، میں نے کیا اپنے ہاتھ سے گوا دیا۔ اور شمع جیسی لڑکی کو جسے میں ہمیشہ ہراتی آئی ہوں، جس سے میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اوپر رکھا ہے، وہ کسی طرح صحیح لیکن زرار کو مجھ سے چھین کر کے لے گئی۔ شمع نے سوچ لیا تھا کہ یہ میری زندگی کی پہلی جیت ہوگی اور ملائکہ کی زندگی کی پہلی ہار ہوگی۔ آج حسن ہارے گا اور شمع کی جیت ہوگی۔ فائنل ایگزامز ہو گئے اور اب امید تھی کہ بہت جلد شمع اور زرار کا رشتہ ہو جائے گا اور یہ شادی کا بندھن ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا۔ پھر ایک اطلاع جس نے شمع، ملائکہ اور خالد اور زرینہ صاحبہ کے اوسان خطا کر دیے۔ سب سے زیادہ یہ اطلاع شمع کے لیے پریشان کن ثابت ہوئی تھی کہ وہ ایک دفعہ ملائکہ سے جیتتے جیتتے پھر ہار گئی تھی، لیکن اس بار اسے ملائکہ نے نہیں ہرایا تھا، اس کی تقدیر نے اسے ہرا دیا تھا۔ زرار کی شادی کا کارڈ آیا تھا، زرار کی شادی ہونے والی تھی۔ جب یہ لوگ شادی میں پہنچے تب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ زرار کا جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسی وقت ایک رشتہ اس کے لیے آ گیا تھا۔ کوئی تھا کہ جس نے اسے اس وقت جیسے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور یہ ہاسپٹل پہنچا تھا، اپنے جیون ساتھی کے لیے اسے پیشکش کر دی تھی۔ ملائکہ نے منگنی بعد میں توڑی تھی، شمع کا پیغام بعد میں آیا تھا، لیکن جیسے ہی یہ ہاسپٹل پہنچا تھا اور ابھی پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی بچے گی نہیں بچے گی، اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کوئی تھا کہ جس نے اس سے شادی کا اعلان کر دیا تھا، اور زرار نے اسی حالت میں اس کو قبول بھی کر لیا تھا۔ آج یہ کارڈ یہاں پر ان لوگوں کو آیا تھا۔ اس کارڈ کو لے کر کے یہ لوگ اس شادی میں شمولیت کے لیے آئے تھے۔ نہ تو جیت اس بار ملائکہ کی ہوئی تھی اور نہ ہی شمع اس کھیل میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس بار بھی شمع ہار گئی تھی، لیکن شمع کو ہرانے والی ملائکہ نہیں تھی، جیت ہوئی تھی لیکن ہار شمع کی ہوئی تھی۔ زرار کی شادی اس کے ایکسیڈنٹ کے فوراً بعد جو اعلان کیا گیا تھا، جو فوری طور پر سب سے پہلی اس حالت میں بھی زرار کی امیدوار تھی، وہ کوئی اور نہیں تہمینہ تھی۔ تہمینہ نے زرار کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی خود وہ حالت دیکھی تھی، دنیا نے اس سے منہ پھیر لیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرار سے بھی لوگ منہ پھیر لیں۔ آج وہ زرار کو اپنانے کے لیے تیار تھی اور دونوں کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ شادی کی تقریب میں یہ لوگ آئے تھے اور اب شمع نے اور ملائکہ نے دیکھا تھا تہمینہ کا چہرہ بہت بہتر ہو چکا تھا، ایک دو نشان ہی تھے جو کہ اب باقی رہ گئے تھے، باقی تو وہ اب 90-95% پہلے والی تہمینہ تھی۔ اگر وقت گزر جاتا تو زرار بھی واپس آ جائے گا، ایک دن آئے گا کہ اس کے چہرے کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ بھی پہلے والا زرار ہو جائے گا۔ ملائکہ اور شمع اس بار دونوں ہاری تھیں،
لیکن ملائکہ کی یہ ہار نہیں تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی زرار کو، خاص طور پر اس زرار کو قبول نہ کرتی، کیونکہ اس کے لیے ہمیشہ سے حسن ہی سب کچھ رہا تھا۔ اسے اپنے حسن پر ماز تھا، اپنے حسن پر ناز تھا۔ یہاں سے یہ لوگ اس شادی کو اٹینڈ کر کے نکلے اور پھر گھر کے لیے روانہ ہوئے کہ ایسے میں تہمینہ کے والد کے دل کے اٹیک کی خبر پہنچی۔ پتہ لگا کہ تہمینہ کے والد کو دل کا اٹیک آیا ہے۔ انہیں اگرچہ اس شادی میں شامل ہونا تھا، لیکن کچھ صحت کی کمزوری کی وجہ سے وہ اس شادی میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ ان کو کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور پھر جیسے ہی ان کے دل کا اٹیک کی خبر شادی والے گھر میں پہنچی، تہمینہ فوری طور پر اپنے والد کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ظاہری بات ہے کہ پرنسپل تھا، تو پرنسپل کو ملنے کے لیے اور لوگ بھی ہاسپٹل کی طرف بھاگے۔ اب ایسے میں زرینہ، خالد تو ظاہری بات ہے کہ گھر جانا چاہتے تھے۔ شمع بھی گھر ہی جانا چاہتی تھی۔ شمع نے کہا تھا کہ میں بھی گھر ہی جاؤں گی، میں کل پرسوں ان سے مل لوں گی۔ ملائکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ گاڑی لے کر کے گھر چلے جائیے، میں زرار اور تہمینہ کے ساتھ جو ہے وہ ہاسپٹل جا کر کے ان کو دیکھ لیتی ہوں۔ ایسے میں دو گاڑیاں تھیں، ایک تہمینہ کی اپنی گاڑی تھی اور ایک زرار کی اپنی گاڑی تھی۔ تہمینہ اور زرار ظاہری بات ہے کہ ایک نئے بندھن میں بندھے تھے، اس لیے انہوں نے ایک گاڑی میں جانے کا فیصلہ کیا اور دوسری گاڑی کی چابی انہوں نے ملائکہ کو دی، کیونکہ ملائکہ ظاہری بات ہے کہ پرنسپل سے ملنے جانا چاہتی تھی۔ اس فیملی سے کسی کو تو جانا تھا، خالد اور زرینہ اور شمع تو روانہ ہو گئے تھے، اس لیے ملائکہ نے ہی جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملائکہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر تہمینہ اور زرار کے پیچھے ہی ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیکن زرار اور تہمینہ کی گاڑی تو کافی آگے نکل گئی اور ملائکہ کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ گاڑی اپنا آپا کھوتے چلی جا رہی ہے۔ وہ ٹیکنیکل میکنیزیم، وہ گاڑی کی باتیں، وہ گاڑی کی معلومات اس کے دماغ میں گھومنے لگی۔ اس نے اس گاڑی کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، اس گاڑی کو کور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ایک حادثہ جو کہ بہت بری طرح ہوا تھا۔ شیشے کی ونڈ سکرین کی کرچیاں اڑ کر کے اس کے چہرے کی طرف پڑی تھیں۔ اسے اپنی زندگی، اپنا کیریئر، سب کچھ ختم ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کرچیاں اس کے چہرے میں گھس گئی تھیں اور ایک دفعہ پھر وہ بھی اسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جو حادثہ کبھی تہمینہ کے ساتھ ہوا تھا، کبھی زرار کے ساتھ ہوا تھا۔ تہمینہ اور زرار جب ہاسپٹل پہنچے تو انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ والد صاحب کی طبیعت کافی بہتر ہے۔ ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا تھا، ہارٹ اٹیک کی تو صرف افواہ تھی، پتہ نہیں کس نے یہ افواہ اڑائی تھی۔ کہا گیا کہ کسی کا فون آیا تھا جس نے کہا کہ اٹیک آیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، بس طبیعت تھوڑی خراب تھی، کوئی اٹیک نہیں تھا، پہلے سے کافی بہتر ہوں۔ اتنے میں ایک اور ایمرجنسی لائی گئی اور اس ایمرجنسی کو دیکھ کر زرار اور تہمینہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ اور کوئی نہیں، ملائکہ تھی، جس کو بھی وہی حادثہ پیش آیا تھا جو کہ تہمینہ اور زرار کو پہلے پیش آ چکا تھا۔ خیر، زرار اور تہمینہ دونوں ہی ملائکہ کی دیکھ بھال میں لگ گئے اور ملائکہ کے گھر والوں کو اطلاع کر دی گئی۔ جیسے ہی ملائکہ کے گھر والوں کو اطلاع ہوئی، شمع، خالد اور زرینہ ملائکہ کے پاس ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان کی بیٹی تھی جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا تھا، انہوں نے تو ہاسپٹل رکنا تھا۔ زرار اور تہمینہ کی تو آج ہی شادی ہوئی تھی، اس لیے وہ بیچارے وہیں سے ہاسپٹل سے اپنی نئی زندگی کے آغاز کے لیے نکل گئے تھے۔ گاڑی اس وقت بھی تہمینہ ڈرائیو کر رہی تھی، کیونکہ اب تہمینہ نے گاڑی کو دوبارہ ڈرائیو کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے جا رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میکینیکل کام یا میکینیکل معلومات خالی ایک ہی شخص حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے بھی ملائکہ کے ساتھ وہی کیا تھا۔
جو کبھی ملائکہ نے اس کے ساتھ کیا تھا۔